बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपका सबक है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मा नक़सत सदक़तन मिन मालिन, कि सदका और खैरात करने से माल कम नहीं होता। यानी मैंने जैसे पीछे भी बताया था कि आपके पास कोई भी चीज़ हो उसे आप अल्लाह की राह में दें। जैसे इसी पर एक वाक़या आता है कि कहते हैं कि एक बच्चे का यहाँ वाक़या बयान किया गया है कि हसन जो है ना वो बेकरी पे गया और वहाँ से कुछ चीज़ें खरीद के लाया, यहाँ तक कि उसने रोटी भी फिर ली। गरम रोटी वो लेके जब घर आ रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक कुत्ता, वो बहुत कमज़ोर और उसकी बिल्कुल पसलियाँ निकली हुई थी ना, और वो बैठा हुआ था। तो जैसे ही उस कुत्ते की नज़र पड़ी हसन के हाथ में जो रोटियां थी उन पर, तो वो अजीब सी आंखों से देखने लगा। जब हसन ने देखा तो उसे बड़ा रहम आया और उसने एक रोटी ना वहीं बैठ गया और एक रोटी छोटी छोटी करके उस कुत्ते को खिलाने लग गया। और उसके दिल में ये ख्याल आ रहा था कि अम्मी ना मुझे ज़रूर डांटेंगी कि आज खाना ज़ाहिर है कम होगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, एक दिन डांट खा लूँगा, लेकिन ये है कि इस कुत्ते का पेट भर जाए। और अभी वो ये सोच रहा था और उस कुत्ते को खाना खिला रहा था कि वहाँ से इत्तेफाक से ना उसी जगह से एक और बंदा गुजरा जिसके पास भी रोटी उठाई हुई थी। और ये बच्चा बातें जो कर रहा था ना थोड़ी थोड़ी आवाज़ से कि देखो मैं अब ये रोटी तो खिला रहा हूँ और अम्मी मुझे डांटेगी, चलो कोई बात नहीं, एक दिन डांट खा लूँगा, पर इस लागिर कुत्ते को कुछ ना कुछ तो मैं खिला के जाऊँगा। उसकी बातें उस आदमी ने सुनी तो चुपके से उसकी थैली के अंदर, उसके शॉपर के अंदर ना उसने अपनी एक रोटी रख दी। अब वो बच्चा उस कुत्ते को खाना खिलाकर घर जाता है और क्या देखता है कि उसकी रोटियां तो पूरी हैं। यानी उसने अल्लाह के नाम पर दिया, सदका किया, कुत्ते को खाना खिलाया, पर उसकी रोटी, उसका खाना पूरा था। ऐसे ही एक हदीस शरीफ में आता है कि बनी इसराइल की एक औरत थी जो कि बहुत गुनाहगार थी, गाने गाती थी, गंदे काम करती थी। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं कि देखो आज हर बच्चे की ख्वाहिश और हर बच्चे का शौक जो होता है ना वो म्यूज़िक सुनना है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि ये म्यूज़िक जो है, जो गाना है, ये इन मुसलमान को मुसलमान नहीं रहने देता। बंदा मुसलमान नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गाना दिलों के अंदर मुनाफिकत पैदा करता है। जैसे कि पानी खेत को उगाता है ना, ऐसे गाना दिल के अंदर मुनाफिकत उगाता है। और काफिरों और मुशरिकों और सारों से बदतर अगर कोई है, बहुत बुरा है, तो वो मुनाफिक है। और सबसे नीचे जहन्नम के हिस्से में मुनाफिक जाएगा। तो लिहाजा गाने बजाने से परहेज किया जाए। इसी तरीके से एक और जगह आता है कि गाना गाने वाले या सुनने वाले जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर दूर तक होगी। आप देखो ना, आप खुशबू लगाते हो। यहाँ एक छोटी सी और बात कि जो बच्चियाँ बड़ी हैं वो बिल्कुल खुशबू ना यूज़ किया करें, ऐसी खुशबू लगाएं जो उन्हें खुद खुशबू आए। अगर वो बाहर निकलेंगी खुशबू लगाकर तो किसी गैर महरम तक वो खुशबू पहुंच गई तो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते ऐसी लड़कियों पर, औरतों पर लानत करते हैं। तो आप देखो ज़रा सी खुशबू होती है ना,
تو کتنی پھیلتی ہے، اور جنت تو خوشبو کی جگہ ہے، بھری ہوئی ہے، پر جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے گانے والے اور گانے سننے والے۔ تو لہٰذا کبھی بھی شوق مت رکھو دل کے اندر کہ ہمیں گانا سننا ہے۔ جو بچیاں بھی پہلے گانے سنتی تھی یا ان کو شوق ہے، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اگر ہلکی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو کیا دوزخ کی گرمی برداشت کر لیں گی؟ یہ تو کوئی پتہ نہیں کب اللہ پاک بلا لیں، کب وہ لے جائیں۔ اور پیچھے بھی میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ جو انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اس کا آخری وقت وہی ہوتا ہے۔ آپ چاہے سارا دن قرآن سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، پر اگر آپ کو شوق ہے گانا شانہ سننے کی، آپ گھر جاتے ہی کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں تاکہ کوئی نہ سنے، بس ہم سن رہے ہوں۔ تو یہ ہے کہ خدا جانے جب آخری وقت ہو تو یہی سن رہے ہوں، کیونکہ جو چیز شوق سے کی جا رہی ہوگی نا، آخری پلوں کی وہی ساتھی بنے گی۔ تو وہ عورت جو بنی اسرائیل کی تھی، وہ گانے گاتی تھی، ناچ گانا کرتی تھی، اور بہت گندے گندے کام کرتی تھی۔ وہ ایک بار اپنے کام سے واپس آ رہی تھی تو ایک کنویں کے پاس سے گزری، اور اس نے وہاں پر دیکھا ایک کتا بہت زور زور سے سانس لے رہا ہے، جیسے کہ اسے بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا اس کنویں کے اوپر تو کوئی ڈول بھی نہیں ہے، کوئی رسی بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنے ہی دوپٹے کے ساتھ اپنا شوز باندھا اور اس شوز کو کنویں کے اندر ڈالا اور پانی نکالا جو شوز میں آیا، اس نے اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ پاک کو یہ چیز اتنی پسند آئی کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، اور اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا۔ تو انسان چھوٹا سا بھی اگر اللہ کے نام پر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ مال والے نا جن کے پاس مال زیادہ ہے یہ زیادہ آگے بڑھ گئے مرتبوں میں، درجوں میں۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ یہ ذکر کرتے ہیں ویسا ہی جیسے ہم کرتے ہیں، یہ نمازیں ہماری جیسی پڑھتے ہیں، یہ روزے ہمارے جیسے رکھتے ہیں، پر یہ اپنے زائد مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے پھر اس حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے انہیں کچھ تسبیحات بتائی کہ یہ جو ہے نا یہ صدقہ ہے، مال و دولت خرچ کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر انسان کے پاس مال نہ بھی ہو، ایک بار سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور الحمدللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے۔ آپ جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں یہاں پر پڑھنے کے لیے، ایک ایک قدم اٹھانا بھی صدقہ ہے۔ بلکہ آپ لوگوں کا تو بہت اعزاز ہوتا ہے، آپ جب اللہ کی راہ میں آتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے تو اللہ کے فرشتے اپنے نوری پر بچھاتے ہیں، آپ ان پر چل کے آتے ہو۔ اور ایسے ہی گھروں میں جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آپ وضو کر کے اپنی جائے نماز تک آتے ہو تو جتنے بیچ میں قدم ہوتے ہیں، یہ ایک ایک قدم آپ کا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لڑکے مسجد میں جاتے ہیں تو ایک ایک قدم ان کا صدقہ لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے ابھی دیکھا کہ صدقہ کرنے سے کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تو بہت مالدار ہے۔ جب سے کائنات انہوں نے بنائی ہے تب سے وہ اپنے بندوں پر، کل کائنات پر خرچ کر رہے ہیں، اور آج تک اتنی بھی کمی نہیں آئی جتنی کہ سمندر سے ایک قطرہ کم ہو۔ تو جو انسان اللہ کے لیے دے گا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بدل نہیں دیں گے؟ آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس سے زیادہ اچھا گفٹ دو۔ آپ کو کوئی چیز ویسے ہی دی جاتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اگر اچھے انسان ہو تو آپ ضرور دیتے ہو۔ تو اللہ تو سب سے بڑے ہیں اور سب سے زیادہ مالدار، مالوں والے ہیں، تو کیا آپ اگر
کچھ بھی اللہ کے نام کا دو گے تو اللہ کیا لوٹائیں گے؟ نہیں، ڈبل لوٹائیں گے۔ اس لیے تمام بچے اور تمام بچیاں، میں نے کئی بار یہ چیز آپ لوگوں کو سمجھائی ہے کہ دیکھو، اگر آپ کو اپنے اسکول میں جاتے ہوئے آپ کو جو خرچہ ملتا ہے، آپ کو جو پیسے ملتے ہیں کہ آپ اس کی چیز لو، تو آپ وہ ساری مت لو۔ آپ اس میں سے ابھی سے، اس عمر سے ہی اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت فاطمہ بیمار ہو چکی ہیں، یعنی گھر میں اتنا فاقہ تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بچے بھی بیمار ہیں۔ تو گئے اور ایک یہودی کے جانوروں کو انہوں نے پانی پلایا، اور اس کے بدلے میں انہیں تھوڑا سا آٹا ملا، تو وہ گھر لایا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ اس کا آپ کھانا بنا دیں۔ آپ سوچو کہ مذہب اسلام جب آیا تو جو مذہب اسلام کے بانی اور بڑے لوگ ہیں وہ کتنی قربانیاں دیتے تھے۔ ان کے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے 24 گھنٹے قرآن پڑھتی تھی، اور لمبی راتوں میں وہ لمبے نوافل پڑھتی تھی، یعنی کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج اتنا کچھ کھا کر جائے نماز کے لیے کتنا آپ کے پاس وقت ہے؟ بھاگ کے آیا، 2-3 ٹکرے لگائی اور بھاگ گیا، بس یہ ہے آپ کی عبادت۔ آپ دیکھو، جو اللہ اتنا رزق دے رہا ہے وہ چاہتا ہے نا کہ آپ کچھ کرو، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ کچھ کرنا چاہیے آپ کو۔ تو آپ گھر میں آٹا لائے، حضرت فاطمہ نے روٹی بنائی، ابھی یعنی ساروں کا اس دن روزہ تھا، کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں تھا، روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو شام کو جب روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے تو باہر سے کسی نے آواز لگائی کہ مانگنے والا ہوں، اللہ کے نام پہ دو۔ تو حضرت علی نے نا اپنے روٹی اٹھائی اور اپنے بیٹے حضرت حسن کو دی کہ آپ باہر نہ مانگنے والے جو آئے ہیں ان کو دے دو۔ تو حضرت حسین نے بھی جلدی سے اپنی روٹی اٹھا کر نا حضرت حسن کو دے دی، اور پھر حضرت فاطمہ نے بھی دے دی، اور پھر ایک خادمہ تھی انہوں نے بھی اپنی روٹی دے دی۔ تو یعنی سارا گھرانہ کتنے دنوں سے بھوکا تھا، کتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا، روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی مانگنے والا آیا تو کیا ہے کہ اپنا کھانا اٹھا کر ساروں نے دے دیا اور پانی سے افطاری کر لی۔ سبحان اللہ۔ آج دینا تو درکنار، کتنی باتیں سناتے ہیں آپ، کیسی صحت ہے، کیا کرے، یہ نہیں سوچتے کہ مانگنے والا بندہ اللہ کا نام لے کے مانگ رہا ہے۔ آپ دو اللہ کے نام پر اور دل سے دعا کرو کہ یا اللہ اگر یہ ٹھیک ٹھاک ہے اور اس بندے نے اپنا روزگار بنایا ہوا ہے تو آپ اس بندے کو ہدایت دیں، اور اس کام کی نفرت دے کر اس کی طاقت والے جو ہاتھ پاؤں ہیں اس سے اور کام لینے کی توفیق دیں، کیونکہ جو بندہ بلا وجہ مانگتا ہے، یعنی جو بندہ جس نے اپنا ذریعہ آمدن بنا لیا مانگنے کو، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ ایسی خارش دے دیں گے کہ وہ اپنی جسم کی خارش کر کر کے اپنی کھال کو اتار دے گا اور اس کے لوہے کے ناخن ہوں گے۔ اس لیے تمام بچے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور ذہن میں رکھیں۔ آپ چیز لینے جاتے ہو نا، کبھی کبھی آپ کوئی چیز لیتے ہو تو آپ کے چھوٹے سکے ہی بچ جاتے ہیں، آپ اسے کوئی بھی ہے راستے میں آپ دے دو، کوئی آپ کا دوست مل گیا، کوئی بچیوں کو سہیلی مل گئی، آپ دے دو، کو آپ کچھ لے لو، ویسے ہی میں نے دی۔ کیونکہ جب انسان ایک دوسرے کو بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبتیں بڑھاتے ہیں، پر یہ ذہن میں رکھو کہ بچیے بچیوں کو دے اور بچے بچیوں کو دے، یہ مختلف جنس ایک دوسرے کو بالکل بھی نہ دے۔ سمجھ آئی نا؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی گفٹ کہیں پر بھی آپ پڑھتے ہیں تو آپ لوگ بالکل بھی ایک دوسرے کو گفٹ مت دو، دینا ہی نہیں چاہیے، سب گناہ ہے۔ مذہب اسلام کے اندر یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ کوئی لڑکا لڑکی کو گفٹ دے، بہن بھائی ایک دوسرے کو دے نا، کوئی کزن کو مت دے، لڑکیاں لڑکیوں کو دے اور لڑکے لڑکوں کو دے۔ اور اسی طریقے سے
اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے کون سی دعا ہے؟